सलाम दोस्तों, मैं मीसम, आप देख रहे हैं जुरत पाकिस्तान। नाज़िराम, आपको मालूम है कि मैं पिछले दिनों इराक़, नजफ़ अशरफ और करबला मुअल्ला में गया। मेरा ये ज़िंदगी का पहला फ़ॉरेन टूर था, इंटरनेशनल टूर था, और मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर किया, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। और मैं उस जर्नी के मुतल्लिक जो मैं वहाँ पे 8-10 दिन मैंने गुजारे, उसके मुतल्लिक मैं आज आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आपने देखा वीडियोस के अंदर कि मैंने मुख्तलिफ वहाँ पे भी प्रोग्रामात की जो अभी तक लग रहे हैं, मेरी टीम लगा रही है, या जो वहाँ पे खुद मैंने अपलोडिंग की और लाइव आया और आपको सब बाकी सारी चीज़ें दिखाई। उसका आज मुकम्मल एक तजर्बा, जो मेरी ज़िंदगी के हसीन दिन थे, खूबसूरत दिन थे, वो 8-10 दिन जो मैंने वहाँ पे गुजारे, वो आपको बताना चाहता हूँ। नाज़रीन किराम, मेरे साथ जाते हुए भी एक करामत हुई और वापसी पे भी एक करामत हुई। वहाँ पे मौजूद जब था तो उस वक्त भी करामात हुई। लेकिन हुआ ये कि मैं जब यहाँ से पाकिस्तान से जाने का इरादा किया तो मेरा वीज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि आपको मालूम है कि इस दफ़ा इराकी गवर्नमेंट ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हर बंदे को टिकर वीज़ा अलाउ किए हैं। हर बंदे का अलग अलग वीज़ा, ना कि वो लिस्ट वाला वीज़ा। पहले तो 100 बंदों का एक वीज़ा होता था, पूरी लिस्ट आती थी। इस दफ़ा हर बंदे का अलग वीज़ा था, तो उसमें कुछ मसाइल थे, वीज़ा नहीं आ रहा था। मेरे साथ वाले 8 तारीख को सारे चले गए थे, 8 अगस्त को, लेकिन मेरी बुकिंग भी हुई थी टिकट्स की, लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं जा सका। मुझे कॉल रिसीव होती है और कहा जाता है कि आपका वीज़ा हज़रत अब्बास के हरम से आया है। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। ये मेरे साथ वाले सारे चले गए थे और ये तारीख 12 हो चुकी थी, 10-12 तारीख हो चुकी थी, 11 या 12। तो मैंने उनसे पूछा कि हजूर, हज़रत अब्बास के हरम से मेरा वीज़ा, ये कैसे मुमकिन है? तो उन्होंने कहा कि खुदाम के, जो हज़रत अब्बास के हरम के खुदाम हैं, उनकी जानिब से आपको एमरजेंसी वीज़ा अलाट किया गया। और मेरे वीज़ा के ऊपर, मैं वो तस्वीर साथ चला देता हूँ, मेरा वीज़ा के ऊपर खसूसी तौर पे लिखा हुआ है कि रिक्वेस्टर जो थे वो अतब अब्बासिया वाले, हज़रत अब्बास की चौखट के जो मुहाफ़िज़ीन थे, वो खुदाम थे, उन्होंने मेरा वीज़ा जारी किया। और ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात थी। मैं चंद उन पाकिस्तानियों में से था कि जिनका वीज़ा खुद हज़रत अब्बास के हरम से आया, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, जब मैं यहाँ से नजफ़ एयरपोर्ट लैंड हुआ तो नजफ़ एयरपोर्ट में मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पे पाकिस्तानियों से पासपोर्ट कलेक्ट किए जा रहे थे, पासपोर्ट लिए जा रहे थे। तमाम पाकिस्तानी जो वहाँ पे लैंड हुए नजफ़ एयरपोर्ट पे, जिन जिन के टिकर वीज़ाज़ लग रहे थे उस एयरपोर्ट पे, उनके पासपोर्ट्स पाकिस्तानियों के जमा हो रहे थे। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी रेपुटेशन वहाँ पे बड़ी ख़राब है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानियों ने अपनी रेपुटेशन सिर्फ दुबई में ख़राब नहीं की, यूरोपियन ममालिक में ख़राब नहीं की, बल्कि ख़ुद जो जंगज़दा इलाका इराक़ है, जो हमसे कई साल पीछे है, उसमें भी हमारी रेपुटेशन ख़राब है। और वो क्यों ख़राब है वो आगे चल के बताता हूँ। लेकिन बहरकैफ़ पाकिस्तानियों के पासपोर्ट वहाँ पे जमा हो जाते हैं। जब मैं लाइन में पासपोर्ट जमा करवाने वाली लगा तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं गलत लाइन में लग गया हूँ, ठीक में लग गया हूँ। बहरकैफ़ मैंने एक बंदे से पूछा कि भाई मुझे बताओ मैं अब क्या, किधर जाऊँ, मैंने बाहर निकलना है, मैंने करबला की तरफ जाना है। तो उसने जब वीज़ा मेरा देखा तो उसने कहा कि काइंडली आप इस लाइन को छोड़ दें और आप मेरे साथ आ जाएं। मैं उस इराकी एयरपोर्ट के ऑफिसर के पीछे चल पड़ा। वो मुझे एक कमरे में ले गया और उसने कहा कि आपको मालूम है कि आप किसके मेहमान हैं? तो मैंने कहा कि मैं तो किसी का मेहमान नहीं, मैं तो ज़ियारत पे आया हूँ। उसने कहा कि आप हज़रत अब्बास के मेहमान हैं, ये पासपोर्ट अपना लो और ये पासपोर्ट किसी को भी नहीं देना। तुम वाहिद उन चंद पाकिस्तानियों में से हो कि जिन्हें हज़रत अब्बास ने खुद बुलाया है। ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात थी। वहाँ पे बड़े प्रोटोकॉल से मुझे एयरपोर्ट से गाड़ी तक, टैक्सी तक छोड़ा गया और वहाँ से मैं टैक्सी करके फिर रास्ते में मौक़िफ़ लगे हुए थे, ज़ायरीन की खिदमत हो रही थी। हर मुल्क का मौक़िफ़ मैंने देखा। कुवैत के मौक़िफ़ कहते हैं दस्तरख़्वान को, वो कैंप्स जो होते हैं जिनमें खाना दिया जाता है, रिहाइश दी जाती है, ज़ायरीन को फैसिलिटेट किया जाता है हर किस्म का। वहाँ पे कुवैत के मौक़िफ़ भी थे, दुबई के मुसलमानों ने अपने मौक़िफ़ लगाए हुए थे, सऊदीया के मुसलमान आए हुए थे,
عراقی بڑی تعداد میں موقف لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور دیگر کئی خطوں کے لوگ پاکستانی بھی جن میں موجود تھے، انہوں نے اپنے اپنے موقف لگائے ہوئے تھے۔ اور وہاں پہ جو عراقی گورنمنٹ نے ہمیں بتایا کہ 25 ملین لوگ موجود تھے، کہ جن 25 ملین لوگوں کی آمد ہوئی کربلا کے اندر، یعنی یہ تقریباً 2.5 کروڑ پاکستانی پاپولیشن اگر پاکستانی نکالی جائے تو 2.5 کروڑ بنتا ہے۔ 2.5 کروڑ لوگ اس دفعہ کربلا معلیٰ میں موجود تھے، جو امام حسین عالی مقام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کربلا میں آئے تھے۔ اس سے زیادہ تھے، کم نہیں تھے۔ ناظرین، کربلا میں 4 سے 5 دن میں نے گزارے۔ میں وہاں پہ مختلف مقامات پہ جو اہل بیت کے ساتھ منسوب مقامات ہیں وہاں پر گیا۔ میں نجف اشرف میں گیا، لیکن اس سے پہلے کربلا کی بات اگر بتاؤں تو میں طلع زینبیہ کو میں نے دیکھا، جہاں حضرت زینب سلام اللہ علیہ، ہمارا کروڑوں درود و سلام ہو ان کی ذات پاک پر، ان کی آل پاک پر، کہ جہاں سے کھڑے ہو کے انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کا شہادت قتل ہوتے ہوئے، ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ 70 قدم کا یہ فاصلہ بنتا ہے، جہاں امام حسین ذبح ہوئے اور جہاں سے حضرت زینب ان کی بہن انہیں دیکھ رہی تھیں، یہ 70 قدم کا فاصلہ تھا۔ میں نے وہ مقام دیکھا جہاں پہ کربلا والوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، جسے خیمہ گاہ کہا جاتا ہے۔ میں نے وہ مقام دیکھا جسے گنج شہداء کہا جاتا ہے، جس میں تمام شہداء کی قبور موجود ہے، جہاں تمام شہداء دفن ہوئے ہوئے ہیں۔ میں نے حضرت امام حسین کا سارے اقدس جہاں رکھا گیا اس مقام کو دیکھا۔ میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو تربت شریف ہے نیچے، جو اصل قبر مبارک ہے، اس کو میں نے نیچے قبر تک نہیں جا سکے، لیکن اوپر جو زری بنی ہوئی ہے اس تک میں گیا، اس کو میں نے دیکھا۔ میں نے حضرت عباس کا حرم دیکھا۔ ناظرین، ایک عجیب سا سکون تھا، ایک عجیب سی غم والی کیفیت تھی حضرت امام حسین کے حرم کے اندر۔ لیکن جب حضرت عباس ان کے بھائی کے حرم میں گیا تو وہاں پہ ایک عجیب سا رعب تھا، ایک دبدبا تھا، ایک جس طرح کسی بادشاہ کی سلطنت اور حکمرانی قائم نہیں ہوتی، دربار ہوتا ہے اس کا، ایک اس طرح کا ماحول تھا۔ لگ رہا تھا کہ صحیح علی کا بیٹا ہے اور صحیح جلالی بیٹا ہے علی کا، اور بڑا اس کے اندر رعب، دبدبا، اور کسی ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی بادشاہ کی بادشاہی۔ اور یاد رکھیں یہ لوگ، پوری دنیا، اگر عراق کے اندر حرم حضرت حسین، حرم حضرت علی اور حضرت عباس اور دیگر اہل بیت کے حرم موجود نہ ہو تو کوئی انسان عراق میں نہ جائے۔ عراق میں کچھ نہیں ہے سوائے دھوپ کے، 55 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ عراق میں کچھ نہیں ہے سوائے ریگستان کے، سوائے وہاں پہ مشکلات کے، کچھ بھی اور نہیں ہے، صرف حرم موجود ہیں، جس کی وجہ سے عراقی گورنمنٹ پوری مقروض ہے صرف امام حسین کے حرم کے۔ اتنے بہترین انہوں نے حرم بنائے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ ان کے گیٹس، جو میں نے حرم کے ہر دروازہ سونے کا بنا ہوا ہے، ہر دروازہ گولڈ کا بنا ہوا ہے، حرم کا ہر گنبد گولڈ کا بنا ہوا ہے، ہر مختلف جگہ پہ۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ سونا دنیا میں نہیں ہے، میں نے جا کے عراق میں دیکھا ہے، ٹنوں کے حساب سے سونا عراق میں موجود ہے، منوں نہیں، ٹنوں کے حساب سے سونا عراق میں موجود ہے۔ بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے مینجمنٹ کر کی رکھی تھی۔ 25 کروڑ لوگ آئے اور معلوم بھی نہیں ہوا کہ یہ لوگ کیسے آئے۔ اور یہ 25 کروڑ لوگ 40 یعنی چیلم کے دن 2 بجے کے بعد ایسے غائب ہو گئے جیسے ملائکہ انہیں اٹھا کے کہیں اور لے کر چلے گئے ہوں۔ یعنی وہ روڈ کہ جس پہ سوئی پھینکنے کی جگہ نہیں تھی، وہ دن 2 بجے کے بعد ایسے خالی ہونا شروع ہوگا جیسے ملائکہ جوک در جوک آتے اور ان کو اٹھا کے لے کے کہیں آگے پیچھے لے جاتے، اس طرح خالی ہوا۔ تو یہ معجزہ ہے۔ وہاں پہ ایک بندے نے بھی، یہ بات جملہ یاد رکھیں، وہاں پہ ایک بندے نے بھی کھانا مانگ کر نہیں کھایا، ایک بندے نے بھی کھانا مانگ کر نہیں کھایا، اس کو فری ملا۔ جو اس کے دل میں آرزو تھی، جو اس کے دل میں تڑپ تھی کہ مجھے یہ ملے، اس کو وہ ملا۔ جس نے یہ سوچا کہ میں یہ کھانا ہے، اس کو وہ ملا۔ دنیا کی ہر آزمائش وہاں پر ہوئی اور دنیا کی ہر نعمت بھی وہاں پر موجود تھی۔ آزمائش تو کربلا والوں پر آئی نا۔ ابھی جو زائرین جا رہے ہیں وہ تو کسی آزمائش سے نہیں گزر رہے، انہیں تو ہر چیز فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، وہاں کے عوام کی جانب سے، بہترین قسم کی جو خدمت کی گئی عراقی گورنمنٹ کی جانب سے ان کی۔ ناظرین کرام، میں وہاں سے 4 دن گزارنے کے بعد نجف گیا،
اور نجف اشرف میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا میں نے روزہ دیکھا، اور وہاں پہ مجھے ایک بڑا سکون ملا۔ اور وہ حرم بہت بڑا حرم ہے، حضرت علی کا حرم جو ہے وہ بہت بڑا حرم ہے۔ حضرت امام حسین اور حضرت عباس کا حرم ملایا جائے نا تو اکیلا حرم حضرت مولا علی کا بنتا ہے، وہ اتنا بڑا حرم ہے۔ وہاں نمازیں ہم نے پڑھی، وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ زیارت کی، وہاں پہ ہم دیگر کئی لوگوں کو ملے جو عوام کی، زائرین کی خدمت میں مصروف اور مشغول عمل تھے۔ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ناظرین، میں اس قبرستان میں نجف میں گیا جسے وادی سلام کہا جاتا ہے۔ وادی سلام وہ قبرستان ہے کہ جس میں 80,000 سے زیادہ انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں۔ میں حضرت ہود اور حضرت صالح کی قبر پر بھی گیا۔ میں وہاں پہ انبیاء کرام، شہدائے اسلام، شہدائے دین کی قبور پر بھی گیا۔ وہاں جب میں واپسی پر آ رہا تھا تو ایک ٹیکسی ڈرائیور مجھے ملا جس کی گاڑی پہ بیٹھ کے میں نجف ایئرپورٹ پہ دوبارہ واپسی کے لیے آیا۔ اس گاڑی ڈرائیور کی عمر تقریباً 70 سے 80 سال تھی، وہ بزرگ تھا، عراقی تھا۔ جب میں وادی سلام قبرستان سے گزر رہا تھا تو میں نے اسے اشارہ کیا، کیونکہ ان کو انگلش نہیں آتی اور ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی، تو موڈ آف کنورسیشن جو ہوتا ہے وہ ہمارا انگلش ہی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے ان کو انگلش نہیں آتی، تو اسے میں نے کہا کہ ہاذا وادی سلام، تو اس نے مجھے آگے سے کہا نعم ہاذا وادی السلام لعنت اللہ علی صدام و امریکہ و اسرائیل۔ سخت نفرت کرتے ہیں وہاں کے لوگ صدام اللعین سے، کیونکہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا اور اس نے اپنی قوم کے اوپر ظلم ڈھائے تھے۔ عراق کے اندر 2 قسم کے لوگ ناظرین مجھے نظر آئے، کیونکہ ڈالرز وہاں پہ چلتے ہیں تو مہنگائی بہت زیادہ تھی عراق میں، بہت زیادہ، پاکستان سے ڈبل تھی مہنگائی۔ وہاں پہ 2 قسم کے لوگ مجھے نظر آئے عراق کے اندر۔ ایک وہ عراقی تھے جنہوں نے زائرین کی خدمت کی اور خوب خدمت کی، جو اپنی سال بھر کی کمائی کا 75% ان زائرین کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، ایک وہ تھے۔ اور ایک وہ عراقی تھے کہ جو زائرین کو صرف اور صرف لوٹنے کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں، ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، مارکیٹس بنی ہوئی ہیں، جس طرح یہ کوئی پکنک پوائنٹ بنا ہو اور وہاں پہ لوٹ رہے ہوں۔ ان کے اندر سے وہ صدامی سوچ ابھی تک کچھ لوگوں کے اندر، میں ساروں کا نہیں کہہ رہا، کچھ لوگوں کے اندر، اکثریت میں اچھے لوگ تھے یہ کچھ ہی جو بازاروں میں حرم کے ارد گرد، آپ خود اندازہ لگائیں ان لوگوں کا جن کی میں بات کر رہا ہوں، جو یہ ظالم لوگ ہیں ان کا۔ جب حضرت امام حسین یکم محرم یا اس سے پہلے کربلا میں پہنچے تھے تو تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین نے 60 سے 80 کلومیٹر کا یہ علاقہ اپنے بیٹے کے نام خرید کر کیا تھا، جسے جاگیر علی اکبر کہا جاتا ہے۔ لیکن جو حرم میں دیکھ کر آیا وہ تو 2 کلومیٹر پر مشتمل بھی نہیں تھا، 2 سے 3 کلومیٹر تھا بس، وہ بھی یہ بھی زیادہ بتا رہا ہوں، آدھا کلومیٹر تھا یہ بس۔ یعنی یہ صدام لعین کے دور میں اس حرم کی زمین پر، حسین کی زمین پر قبضہ کیا گیا، اور یہ 80 کلومیٹر جو حرم کے لیے مختص کی گئی زمین تھی، اس پہ صدام لعین کے لوگوں نے مارکیٹس اور پلازے بنائے، اور خود گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا تاکہ حرم کو چھپایا جا سکے۔ یہ تو امام حسین کی جگہ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے وہاں پہ عراقی گورنمنٹ کو کہا، اور انہوں نے کہا کہ آیت اللہ سستانی جو کہ وہاں کی ایک بہت بڑی لیڈرشپ ہے، جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے وہاں پہ، اگر آپ یہ کہیں کہ پہلی شخصیت وہ ہے کہ جو اگر پورا عراق بند کروانا چاہے تو کر سکتی ہے، اس کے ایک فتوے پہ پورا عراق بند ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مقتدی الصدر آتے ہیں جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں عراق کے، اور اس کے بعد پھر حافظ بشیر نجفی صاحب جو کہ پاکستان حسن عبدال سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستانی شخصیت ہیں، وہ مجتہد ہیں، وہ 3rd موسٹ انفلوئنس رکھتے ہیں عراق کے اندر۔ یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے قابل فخر بات ہے۔ ناظرین کرام، محبت نظر آئی، خلوص نظر آیا، اتحاد نظر آیا۔ بڑی تعداد میں ایرانی وہاں پر آئے ہوئے تھے، پاکستانی کیونکہ تھوڑی تعداد میں نظر آئے، اس دفعہ بارڈرز بند تھے، جس کی وجہ سے پاکستانیوں کی تعداد بڑی کم تھی۔ پاکستانیوں کی تعداد
کم ہونے کی وجہ یہی تھی کہ بلوچستان کا بارڈر بند تھا. بہرکیف جو بائی ایئر جا سکے وہ لوگ پہنچے اور انہوں نے حرم امام حسین اور باقی کربلا والوں کی زیارت کی. وہاں پہ پاکستانیوں کی امیج اچھی بھی ہے لیکن خراب زیادہ ہے. وہ اس وجہ سے، ایک تو غیر قانونی وہاں پہ پاکستانی رہائش پذیر ہے. ہمارے وزیر مذہبی امور صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان سے 40,000 زائرین عراق گئے اور غائب ہو گئے. میں دیکھ کے آیا ہوں وزیر مذہبی امور صاحب وہ کہاں گئے ہیں. وہ وہاں پہ سارے اللیگل رہ رہے ہیں یا وہاں سے 2 نمبری کر کے یورپ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ترکی کا بارڈر ہے اور وہاں سے ترکی وہ شفٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں سے یورپ چلے جاتے ہیں. تو ایک یہ وجہ ہے پاکستانیوں کے بدنام ہونے کی. اس وجہ سے ان کے پاسپورٹ وہ جمع کرتے ہیں کہ یہ بھاگ نہ جائیں یہاں سے، یا یہ غیر قانونی طریقے پر رہتے ہیں اور وہاں پہ 50 ہزار کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں اور مزدوریاں کر رہے ہیں وہاں پہ. لیکن کیا کریں، پاکستان کے حالات بھی تو ایسے ہیں. ظاہر ہے لوگوں نے باہر ہی جانا ہے. یہ پاکستان کے حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے، وہ حالات ٹھیک کریں کہ ہمارے پاکستان سے لوگ 40,000 جو باہر گئے ہیں بھاگ کے. کچھ لوگ کشتیوں میں مر جاتے ہیں یورپ کے راستے سے جاتے ہوئے، کچھ لوگ وہاں پر ذلیل ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ کس طریقے سے وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں یہ میں دیکھ کے آیا ہوں، مجھ سے پوچھیں. اور کچھ ہمارے اندر پاکستانیوں میں یہ معاملہ ہے، وہاں پہ میں نے خود دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہے کہ پاکستانی وہاں پہ جا کے یا چوری ڈکیتی کرتے ہیں یا بھیک مانگتے ہیں. اللہ اکبر، یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جن کے حرم کو دیکھنے سے شجاعت ملتی ہے، بہادری ملتی ہے، جن کے حرم کو دیکھنے سے دلی سکون ملتا ہے، جن کے روزوں کو دیکھنے، جو نواسۂ رسول ہیں میرے بھائی. اس پہ میں آؤں گا کہ میں جب عراق گیا تو لوگوں نے مجھے نیچے کامنٹس میں کیا 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 بکواسات اور غلیظ میرے اوپر الزامات لگائے. اس پہ میں بات کروں گا. کربلا میں جانے سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، انسان کا ذہن پاک ہوتا ہے. لیکن وہاں بھی چوریاں، وہاں بھی ڈکیتیاں، وہاں بھی بھیک مانگنا، وہاں بھی لوگوں سے جھوٹ فریب کرنا. کچھ لوگ، یہ ہمارا پورا پاکستان اس وجہ سے چند لوگوں کی وجہ سے بدنام ہے. خدا را میں گزارش کرتا ہوں وہاں پہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں یا پاکستانی جو سن رہے ہیں، خدا را آپ لوگ ہمارے ملک کو بدنام نہ کریں. جب ہمارے جیسے پڑھے لکھے جوان وہاں پر جاتے ہیں نا تو ان کو بھی جب لائن میں لگنا پڑتا ہے پاسپورٹ جمع کروانے کے لیے، تو خدا کی قسم اتنی ذلالت ہوتی ہے گرین پاسپورٹ رکھ کے کہ انسان کیا کہے. خدا را ہر بات ہی حکمرانوں پر نہ تھوپ دیا کرو، کچھ تمہاری اپنی بھی غلطیاں تو ہیں نا بھائی. تم خود بہت کوئی اللہ کے ولی آدمی ہو کہ تمہارے حکمران یزید آ گئے ہیں، تم خود بڑے امام حسین کے اصحاب میں سے ہو معاذ اللہ، کہ تمہارے اوپر تم خود غلط ہو، ہم خود غلط ہیں. نصر بازی ہمارے اندر ہے، چوری ہمارے اندر ہے، ڈکیتی ہمارے اندر ہے، غیبت اور جھوٹ اور ہر طرح کی نیگیٹیوٹی ہمارے اندر ہے، اور ہم حکمرانوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں جیسی قوم ہوگی ویسے ہی اللہ حکمران بھی دے گا. تو خدا را جس بھی اس ملک میں آپ جاتے ہیں، آپ پاکستان کے ایمبیسڈرز ہوتے ہیں وہاں پر، تو اپنے ملک کو بدنام نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ملک بدنام ہو. ناظرین، جذبہ ایثار نظر آیا، جذبہ قربانی نظر آیا. اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ ہمیں کربلا سے ملا. ہمیں کربلا نے یہ سکھایا کہ حق کے لیے اپنی جان قربان کر دو، لیکن حق گوئی سے ایک لمحے کے لیے پیچھے نہ ہونا. ہمیں کربلا نے یہ سکھایا کہ اگر تمہارا مال اسلام کے راستے میں لگے، لگا دو. اگر تمہاری اولاد اسلام کے راستے میں ذبح ہو، ذبح کروا دو. اگر تمہارے بھائی اسلام کے راستے میں ذبح کروانے پڑیں، شہید کروانے پڑیں، کروا دو. اگر تمہاری بیٹیوں کی، ماؤں بہنوں کی چادریں قربان کروانی پڑیں اسلام کی خاطر تو تم کروا دو. یہ میں کربلا سے یہ سیکھ کے آیا ہوں. یعنی کربلا آپ کو اصل میں جینے کا راستہ سکھاتا ہے. کربلا بتاتا ہے کہ تم نے جینا کیسے ہے. کچھ لوگ تو صرف حرم کو دیکھ کر آ جاتے ہیں، کچھ لوگ تو زیارات کر کے آ جاتے ہیں، اللہ ان کی زیارات قبول کرے، لیکن وہاں سے میسج لے کر آنا ہے. کربلا ہمیں میسج دیتا ہے، کربلا ہمیں سکھاتا ہے، کربلا ہمیں پیغام دے کر بھیجتا ہے کہ جاؤ اور اپنے اپنے ملکوں میں اس پیغام حسینیت کو عام کرو جا کے، کہ حسین ابن علی جو نواسۂ رسول ہیں، جن کے بارے میں خود رسول اللہ نے کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور
جس کی گھٹی رسول اللہ کا لعاب تھا اور رسول کی زبان تھی، وہ حسین کوئی پیغام دے رہے ہیں تمہیں. وہ حسین کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی خاطر اگر تمہیں سب کچھ قربان کرنا پڑے تو کر دو. اسلام اور دین کی خاطر اور مظلوموں کی خاطر. یہ نہ دیکھو کہ تمہارا رشتہ دار خفا ہو رہا ہے، تم نے سچ نہیں کہنا، سچی گواہی نہیں دینی، تمہارے عزیز خفا ہو رہے ہیں، تمہارا خاندان خفا ہو رہا ہے، تمہارے لوگ تم سے ناراض ہو رہے ہیں، تم سے لوگ بچھڑ رہے ہیں، تمہیں چھوڑا جا رہا ہے، تم اکیلے رہ چکے ہو. نہیں، یہ چیزیں کربلا نہیں سکھاتی. اور کربلا نے مجھے یہ سکھایا، مجھے جو ایکسپیرینس امام حسین نے دیا، جو حضرت عباس کے حرم سے مجھے سیکھنے کو ملا، وہ یہ تھا کہ اکیلے بھی رہ جاؤ لیکن حق گوئی نہ چھوڑنا. تمہیں تیز دھار آلے سے یا تند آلے سے ذبح بھی کر دیا جائے تو تم نے کلمہ حق نہیں چھوڑنا. یہ کربلا سکھاتی ہے. عام سی بات ہے بھائی، اس میں کوئی اتنی بڑی کوئی لاجک تو کوئی نہیں ہے. صرف اور صرف غیرت کے ساتھ کربلا جینا سکھاتی ہے. بے غیرتی کی 100 راتیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، تو اسی طرح کربلا کے پیغام پہ چلو تو ایک دن کی کربلا والوں کی زندگی یزیدیوں کی 1 سال کی یا 10,000 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو کربلا یہ سکھاتی ہے. ہم بتاتے رہیں گے جذبہ کربلا، حضرت امام حسین کا پیغام دنیا کو بتاتے رہیں گے، عام کرتے رہیں گے. اور میں تمام پاکستانیوں کو، شیعہ اور سنی، تمام مسلمانوں کو، تمام امت اسلامیہ کو، جو ویسٹ میں مجھے انگریز سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے ہماری ویڈیوز ٹرانسلیٹ بھی ہوتی ہیں، یوٹیوب اور فیس بک نے یہ آپ لوگوں کو دی ہوتی ہے، تو وہ لوگ کچھ انڈیا کے لوگ سن رہے ہیں، ہندو لوگ مجھے سنتے ہیں، کچھ کرسچنز پاکستان کے مجھے سنتے ہیں. آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ زندگی میں کربلا ضرور جائیں اور ان مقامات کو دیکھیں کہ جہاں پہ حضرت امام حسین نواسہ رسول، یہ جن پہ ہم درود نماز میں پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور آل محمد سے مراد حسین اور عباس ہیں اور علی ہیں. تو نماز میں اگر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہ پڑھو، تو آل محمد کا ذکر نہ کرو، تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی. تو ان آل محمد کی جا کے حرموں کو، حرمین شریفین کو بھی دیکھو ایک دفعہ زندگی میں، اور سیکھ کے آؤ کہ کربلا کی 61 ہجری میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ کتنے مربع کلو میل تک اسلام پھیل چکا تھا. تو وہ مربع کلو میل میں جو اسلام پھیل چکا تھا، تو کربلا میں صرف 72 ہی آئے تھے. تو وہ ایسے کون سے مسلمان تھے کہ جنہیں اسلام کی خاطر، جنہوں نے خود کو ذبح کروا دیا، اپنی بہنوں کی، بیٹیوں کی چادریں قربان کروا دی، اپنے بھائیوں کو ذبح کروا دیا، باقی یہ مسلمان کدھر تھے؟ تو وہ آپ کو آج کی کربلا نظر آئے گی کہ آج کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ دنیا بھر میں. لیکن بولنے والے مسلمان چاندی نظر آئیں گے، اسی طرح جس طرح کربلا میں چاندی لوگ نکلے تھے یزید کے خلاف. وقت کے یزید کے خلاف بھی آپ کو نکلنے والے چند لوگ نظر آئیں گے. ناظرین کرام، میں جب کربلا گیا، میں نے وہاں پہ تصویریں اپلوڈ کیں، وہاں پہ ویڈیوز بنائیں، تو کئی لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں پتہ لگا کہ تم شیعہ ہو. نستجیر باللہ، خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پہ جن کے دلوں میں اہل بیت کا بغض ہے، اور خدا رحمت نازل کرے ان لوگوں پہ کہ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت موجود ہے. کیا کربلا جانے سے شیعت ثابت ہوتی ہے؟ یہ سن لے پوری دنیا جملہ، کربلا جانے سے شیعت ثابت نہیں ہوتی، کربلا جانے سے حلال زادیت ثابت ہوتی ہے. کربلا حلال زادہ جاتا ہے، حرام زادہ کربلا نہیں جا سکتا، اور یہ ہمارا ایمان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کنفرم ہو گیا، جن لوگوں نے لکھا کہ میں شیعہ ہوں، اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ صرف شیعہ ہی کربلا جا سکتا ہے، تو یعنی آپ یزیدی ہیں. پھر میں یہ کہوں کہ آپ یزیدی ہیں کہ آپ کربلا نہیں گئے، یہ کہاں کی لاجک ہے بھائی کہ کربلا چلا گیا جو تو وہ شیعہ ہو گیا. خدا را اپنے ذہنوں کو وسعت دو، اپنے دلوں کو بڑا کرو. چھوٹے دل، چھوٹے ذہن، چھوٹی باتیں، ان کو نکالو، تفرقے سے باہر آؤ. دنیا اس وقت براڈ مائنڈڈ ہو چکی ہے میرے بھائی، یہ فرقہ واریت سے نکلو باہر، امن کی بات کرو. حسین شیعوں کے نہیں ہے صرف، حسین سنیوں کے بھی ہیں.
حسین دیوبندیوں کے اور بریلویوں اور اہل حدیثوں کے بھی ہیں. جو بھی رسول اللہ کا نام اپنی مسجد سے لیتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ آل محمد کا نام بھی مسجد میں لے, اور وہ لیتا ہے. اور جو آل محمد کا نام نماز میں لیتا ہے تو سمجھ جاؤ حسین اس کا موجود ہے, حسین اس کا بھی ہے, وہ بھی کربلا جائے. میرے بھائی, میں نے وہاں پہ مکتبہ دیوبند کے علماء کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں, پاکستان کے انٹرویوز کی ہیں, ان کے ویڈیوز دیکھو نا میری. کربلا میں صرف شیعہ تو موجود نہیں تھا, کربلا میں مجھے عیسائی نظر آئے. وہ جیکسن ایک بہت بڑا جرنلسٹ ہے امریکہ کا, وہ آیا ہوا تھا جو پرو ایرانین ہے اور اینٹی امریکن ہے. ٹویٹر پہ اس کے ملینز فالورز ہیں, وہ کرسچن ہے, کرسچینٹی سے تعلق رکھتا ہے. کربلا میں مجھے ہندو بھی نظر آئے, مجھے سکھ بھی نظر آئے, مجھے عیسائی اور جوش بھی نظر آئے. کربلا کسی مسلک کا نام نہیں ہے, کربلا انسانیت کا نام ہے. کربلا حسینیت کا نام ہے, اور حسینیت انسانیت کا دوسرا نام ہے, اور یزیدیت فرعونیت کا اور ظلم کا دوسرا نام ہے. خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ ان تفرقہ بازوں کے شر سے محفوظ فرمائے, تمام امت مسلمہ کو اس تفرقے کی لعنت سے خدا بچائے. ناظرین, یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے. آخری شعر پڑھوں گا اور بات ختم کروں گا ولاگ یہ والا, کہ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے. حسین خود نہیں بنتا, خدا بناتا ہے. بہت شکریہ, اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا, اور یوٹیوب چینل جرأت میڈیا کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, اجازت دیں, خدا حافظ.